अस्सलाम वालेकुम हज़रत, आपने तफसीर में कहा है कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। बहुत से भाइयों का ये सवाल है कि क्यों नहीं टूटेगा। मेरे अज़ीज़ों, इसके लिए क़ानून शरीयत ने बनाया है कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है। हर वो चीज़ जो तुम्हारे किसी भी हिस्से से मैदे के अंदर जाए, मैदा जिसमें हम खाना पानी सब चीज़ें दाखिल करते हैं, उसके अंदर अगर कोई चीज़ पहुंचती है तो रोज़ा टूट जाएगा। इंजेक्शन जो है डायरेक्ट मैदे में नहीं जाता, ये नसों में जाता है, तो जिसकी वजह से रोज़े के टूटे। अगरचे इसमें बाज़ अइम्मा इकराम का इख्तिलाफ है। हज़रत ग़ुलाम रसूल सईदी साहब अलैहिर्रहमा, उनका कौल तो ये था, अभी अभी माजी करीब के एक बड़े बुज़ुर्ग हैं, शारह सही मुस्लिम हैं, शारह बुखारी हैं, तो उनका ये कौल था कि वो फरमाते कि इंजेक्शन से रोज़ा टूटता है। लेकिन हमारे अक्सर उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम का यही मुत्तफ़क़ा कौल है कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। अब मैंने वो बताया है कि मनफज़ यानी वो रास्ता जो मैदे तक ले जाता है, मैदे तक दाखिल होने तक की कोई चीज़ है तो उससे रोज़ा टूट जाता है। कोई दोस्त या अहबाब जो गरीब है उसे बिना ज़ाहिर किए सिर्फ दिल में नियत करके ज़कात दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। सामने वाले के आप कैफियत को जानते हैं कि ये गरीब है, मुस्तहिक है, लेकिन गैरत की वजह से, हया की वजह से हाथ नहीं फैलाता, मांगता नहीं है, तो आप उसे ईदी कह कर के भी दे सकते हैं, नजराना कह कर के भी ज़कात का माल दे सकते हैं, कोई हरज नहीं है। क्योंकि उसको नीयत करना ज़रूरी नहीं, ज़कात देने वाले के लिए नीयत ज़रूरी है कि तुम जब दे रहे हो तब ज़कात की नीयत होनी चाहिए। मेरे पड़ोसी को साइनस का मसला है तो क्या वो रोज़ा रख सकते हैं? साइनस जहाँ तक मैं जानता हूँ ये नाक की बीमारी को कह रहे हैं, यानी यही होगा मेरे ख्याल से, इसी को कह रहे होंगे, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो। तो ऐसी कोई तो ये रोज़े के माने चीज़ नहीं है, उन्हें रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा छोड़ने के जो उज़्र हैं वो ऐसी बीमारी कि अगर वो रोज़ा रख ले तो बीमारी में इजाफ़ा हो जाएगा, शिद्दत बढ़ जाएगी और जान ख़तरे में पड़ जाएगी। ऐसी बीमारी है तो उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। बाकी अगर ये सर्दी बुखार वग़ैरह में अगर रोज़ा रख सकता है तो उसको रख लेना बेहतर है। मेरे पड़ोस अगर हमें ये पता नहीं है कि हमारी कितनी नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं तो उसको कैसे अदा करना होगा? मसलन मेरी उम्र 24 साल है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने छोड़े हैं और कितने पढ़े हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अक़ल वाले हैं आप। आपकी उम्र आज 24 साल, जैसे साहब आप कह रहे हैं 24 साल आपकी उम्र है और आपको मालूम नहीं है कि कितनी छूटी हैं, लेकिन आपको शरीयत ने एक तरीक़ा ये दिया है कि अंदाज़ा करो। हो सकता है तुम पर नमाज़ें फ़र्ज़ किस उम्र से हुई, मिसाल के तौर पर 12 साल से, सब पर होती नहीं है, जब बालिग़ हुआ उस वक्त से नमाज़ें फ़र्ज़ हुई। अब ये 24 साल वाले जो हैं, मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, हो सकता है इन 14 साल में बालिग़ हुए, नमाज फ़र्ज़ हुई 14 साल की उम्र से। 14 साल से लेकर 24 साल इनकी उम्र है आज, तो कितने साल हुए? 10 साल। इतना तो आपको खुद मालूम होगा कि इन 10 सालों में मैंने कितने सालों की, सब मिलाऊंगा अगर, तो कितने साल की नमाज बनेगी। हो सकता है आधा कर लो, और उसमें भी सारी नमाजें एक साथ एक तरह की नहीं है। कुछ लोगों की अक्सर नमाजें अगर छूटी होंगी तो फजर छूटी होगी, इशा छूटी होगी, और अक्सर पढ़ी होंगी तो मगरिब या असर या ज़ोहर ये पढ़ी हुई होंगी। तो आपको एक अंदाज़ा करना होगा, गालिब गुमान 10 साल मेरे ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो करके इतना अरसा हो गया है, मैंने मगरिब की नमाज इसमें से 8 साल तो पक्का पढ़ा ही हूँ। शायद हो सकता है सब मिला कर के जो छूटी होंगी मेरी वो 2 साल की होंगी। असर की नमाज और ज़ोहर की नमाज मेरे ख़्याल से मैंने 6 साल तो पढ़ाई हूँ, यानी पूरी मिलाऊंगा पूरी नमाजें तो वो 6 साल की बन सकती हैं। 4 साल की अगर सब छूटी हुई जमा करूंगा तो 4 साल की बन सकती हैं। तो हुआ ये कि मगरिब की छूटी हुई कितनी हुई? 2 साल की। ज़ोहर असर की छूटी हुई 4 साल की हो गई, 6 साल पढ़ा होगा और 4 साल छूटी होगी। अब आता है इशा का नंबर और फजर का नंबर, तो आप ये सोच लो कि ये 10 सालों के अंदर
ہو سکتا ہے 1 سال پوری نمازیں ملا کر کے میں نے فجر پڑھی ہوں گی، 9 سال تو میری فجر باقی ہوگی، اور عشاء کو آدھا کر لو، تو ہر نماز کو آپ کو ایک غالب گمان بنانا پڑے گا۔ اچھا ہے کہ آپ نے 24 سال کی عمر میں سوال کیا ہے، اب 60 سال کی عمر میں مجھ سے سوال ہوتا تو میں اسی انداز سے بتاتا۔ تو اب آپ کو اسی طرح کے نمازیں پڑھنا ہے۔ اب مثال کے طور پر فجر کی آپ نے اندازہ کر لیا 10 سال کے عرصے میں میری کل نمازیں جو چھوٹی ہیں وہ 9 سال کی چھوٹی ہوں گی، میں نے شاید 1 سال کی پڑھی ہوں، یا آپ کے اوپر ہے، میں اگزامپل بتا رہا ہوں۔ تو اب آؤ اس کی شروعات کرنے کے لیے قضا نمازوں کی۔ اب فجر کو پہلے کمپلیٹ کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں، ایک ایک نماز کو بھی پکڑ کر کے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب میں نے صبح شام کنٹینیو فجر کی قضا شروع کر دی، دن میں 50 رکعتیں پڑھ لی، 50 رکعتوں کا مطلب ہوا 25 دن کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اب اس میں شریعت نے آسانی بھی تمہیں دی ہے، قضا نمازیں صرف اور صرف فرض نمازوں کی قضا ہوگی، کسی بھی سنت اور نفل کی قضا نہیں ہے۔ فجر کی 2 رکعت قضا، ظہر کی 4 رکعت قضا، عصر کی 4 رکعت قضا، مغرب کی 3 قضا، عشاء کی 4 فرض اور 3 وتر کی قضا، کل ملا کر کے کتنی ہوتی؟ 20 رکعت۔ 20 رکعتیں دن کی ہوتی ہیں، لیکن ابھی میں چل رہا ہوں فجر کی۔ اب ہو سکتا ہے آپ یہ سوال کریں گے کہ میں نیت کیسے کروں، کون سے دن کی، سنیچر کی، اتوار کی، پیر کی، منگل کی، کون سی؟ ظاہر سی بات ہے اب آپ کے پاس اندازہ ہی نہیں ہے کہ کون سے دن کی چھوٹی ہے۔ اس کے لیے بھی شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ آپ جب نیت کریں گے یوں نیت کریں، اے اللہ میں اس فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی چھوٹی ہے۔ کیا نیت کریں گے آپ؟ میں نے اس فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں سب سے پہلے باقی ہے۔ ہر 2 رکعت پہ یہی کہنا ہے آپ کو، کیونکہ جب وہ ادا ہو جائے گی تو جو پہلے ہے وہ ہی آتی جائے گی۔ تو 9 سال کی قضا ہونے تک آپ کو یہی نیت کرنا ہے جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے۔ ظہر کی بھی کرنا ہے یہی، میں نے اس ظہر کی 4 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے، یعنی ترتیب میں اب جو پہلی باقی ہے اس کی میں نے نیت کر لیا، پھر اس کے بعد یہ آتی جائیں گی۔ اب مثال کے طور پر 100 نمازیں آپ کی ہیں، آپ نے نیت کر لیا میں نے اس ظہر کی 4 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کی جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے، تو 100 پہلے نمبر والی ہو گئی، اس کے بعد 99 بچے، لیکن جو دوسرے نمبر پر تھی نماز اب وہ کون سے نمبر پر آ جائے گی؟ پہلے نمبر پر آ جائے گی نا پھر سے۔ تو ہمیشہ یہی نیت کرتا جائے گا جب تک کہ وہ 100 پوری نہ ہو جائے۔ نیت بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی قضا کے لیے۔ اب اس میں چھوٹ بھی دی گئی ہے آپ کو، رکعتیں چھوٹی کرنے کا بھی حکم ہے، یعنی اس طرح کے آپ کو مختصر کر سکتے ہیں آپ۔ مثال کے طور پر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا، آپ انا اعطینا اور قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہیں، یہی کنٹینیو چاہے تو ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز میں 2 صورتیں پڑھی، اور تسبیحات جو ہیں رکوع اور سجدے میں وہ 3 پڑھ رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اتنی مقدار تو آپ کو رکوع اور سجدہ کرنا ہی ہے۔ لیکن اتحیات میں بھی تشہد پڑھا انگلی اٹھا کر، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ اگر نہیں بھی پڑھا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہاں اور شارٹ کر دیا گیا ہے۔ قضا کرنے والے کے لیے یہ سہولت بھی ہے، وہ چاہے تو اپنی جلدی سے جلدی یہ پوری قضا مکمل کر سکتا ہے۔ جوانوں آپ سب سے میری گزارش ہے، بڑھاپے میں انتظار مت کرنا۔ کسی بوڑھے کو میں نے قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ پوری زندگی کی وہ قضا کر کے گیا ہو، بہت کم۔ بڑھاپے میں اصل نمازیں پڑھنے میں ہی گھٹنوں میں تکلیف، کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ دیکھتے نہیں آپ آج مسجدوں میں اچھوں سے زیادہ کرسیوں کی نمازیں زیادہ ہو گئی، کیوں؟ اس وقت ان کو اپنی فرض نمازیں ہی دشوار ہو گئی ہیں، کہاں قضا کریں گے؟ نوجوانوں آپ کے پاس آج قوت ہے، طاقت ہے، آپ روزانہ ہی آپ اپنا ایک وقت لے لو، گھنٹہ 2 گھنٹہ، میں دن میں کوئی ایک وقت مخصوص کر لوں اور اس میں صرف اپنی قضا مکمل کر لوں۔ چند دنوں کے بعد آپ دیکھو گے آپ صاحب ترتیب ہو جاؤ گے۔ صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کی پوری زندگی میں 5 سے زیادہ نمازیں قضا نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ایسا محبوب بندہ ہے کہ فرشتے اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار ہوتے ہیں، جو پورے مکمل اپنی نمازیں مکمل کر چکا ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
کیا نفل نماز تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک فرض اور واجب نماز کی قضا ادا نہ ہو جائے؟ صحیح ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ بہت ساری نفلیں پڑھ رہے ہیں، کوئی جو ہے حاجت کی نماز، کوئی توبہ کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، کون کون سی نمازیں ہم سے پوچھتے بھی رہتے ہیں، میاں ان کے تو کھاتے میں فرض نمازیں اتنی باقی ہیں، تو اگر فرض باقی ہیں قضا تو نفل نمازیں آپ کی معلق ہوں گی، نہیں قبول ہوں گی۔ فرض جو ہے وہ قرض ہے تمہارے اوپر، اور نفل جو ہے یہ ہدیہ ہے۔ قرضہ پہلے دو، ہدیہ بعد میں دو، پہلے قرض ادا کرو۔ تو آپ جو پورے دن بھر کی نمازیں ہیں ان میں بھی جو سنت غیر مؤکدہ اور جو نفل ہیں ان کو چھوڑ کر کے آپ وہاں پر بھی یہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ظہر میں آپ کو 2 رکعت نفل ملتے ہیں نا 12 میں سے، 4 سنت مؤکدہ اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، 4 فرض ہے اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ وہ تو ہوں گی، 2 جو نفل ہیں اس کی جگہ پر کوئی پہلے کی فجر کی قضا پڑھ لیں۔ عصر میں جاتے ہیں 4 سنت پہلے ہے وہ غیر مؤکدہ ہے، اس کی جگہ پر کوئی پہلے والی کوئی 4 رکعت ظہر یا عصر کی قضا پڑھ لیں۔ مغرب میں بھی 2 نفل آپ کو ملتی ہیں، وہاں پر بھی آپ اپنی قضا پڑھ سکتے ہیں، اس نفل کی جگہ پر کوئی فجر کی 2 رکعت قضا۔ عشاء میں آپ کو جو ہے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، اس کی جگہ کوئی نماز پہلے کی چھوٹی ہوئی عشاء کی نماز پڑھ لیں 4 رکعت، اور بعد میں جو ہے 2 نفل 4 نفل مل جاتی ہیں آپ کو عشاء کے فرض کے بعد، وہ 4 رکعت کی جگہ پہلے کی کوئی چھوٹی ہوئی وتر کی قضا پڑھ لیں۔ تو اس طرح سے آپ کی ادا نمازوں کے برابر ہی جو ہے نا پہلے کی قضا بھی برابر ہوتی چلی جائے گی۔ تو نفل اور غیر مؤکدہ کی جگہ پر یہ پڑھنا بہتر ہے۔ نماز میں عورت بال اوپر باندھ کر نماز ادا کر سکتی ہے؟ یہ کنٹینیو میں 3 دن سے سوال دیکھ رہا ہوں، اس کو اوائڈ کر رہا تھا۔ میری بہنیں آپ کے بال ہیں تو کہیں پر بھی باندھیں آپ، بس یہ ہے کہ پردہ کرو۔ اب کچھ نے یہ سوال کیا ہے کہ اوپر باندھیں، کیسے بھی باندھیں، چوٹیوں کی تو آپ کے 1000 ڈیزائن ہیں، کوئی بھی چوٹی باندھ لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بالوں کو ظاہر نہ کریں، بس یہ ہے کہ بے پردہ نہ ہو، اتنا احتیاط ہونا چاہیے۔ تھوڑے دنوں پہلے یہ افواہ پھیلی تھی کہ چکن تناول نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک میرے بیان کو میں نے تفسیر قرآن کے درمیان اس چیز کو عرض کیا تھا، یہ میرا نظریہ ہے میرے عزیزوں، میں نے کوئی حکم نہیں بیان کیا کہ حلال ہے یا حرام۔ پھر سے جس نے سوال کیا ہے میں ان سے گزارش کروں گا غور سے اور ایک بار میرا وہ آڈیو سن لو۔ نقصانات اگر کوئی ڈاکٹر تمہیں بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حرام ہے۔ تمہیں شوگر کی بیماری ہے، ڈاکٹر نے کہا گلاب جامن نہیں کھانا، تو کیا وہ حرام ہو گیا؟ تمہارے لیے اگر میٹھے کو اس نے منع کر دیا ہے تو اس لیے ہے کہ تمہارے لیے طبیعت میں نقصانات بڑھ سکتے ہیں۔ ارے بی پی والوں کو نمک کھانے نہیں دے رہے ہیں، گوشت کھانے نہیں دے رہے ہیں ڈاکٹر، ان ڈاکٹروں کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بولے گا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ صحت کے لیے کہہ رہے ہیں۔ چکن کے لیے میں ہی اتنا متنازع بن گیا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کے میرے متعلق الگ الگ خیالات بھی مجھے بھیج رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ اگر تحقیق کرنے جاؤ، آپ دیکھیں گے امریکہ کی کئی یونیورسٹیاں اور بہت سارے ادارے انہوں نے خود تحقیق کر کے یہ اپنے تحقیقات شائع بھی کی ہیں، اور ہندوستان کے مایہ ناز اخبارات میں بھی یہ خبریں آئی ہیں کہ جو ابھی فارمنگ ہو رہی ہے چکن کی، یہ طریقہ ہانیکارک ہے۔ یہ میرا اپنا نہیں ہے، جو اور یہاں کی تحقیقات ہیں وہ خود کہہ رہی ہیں۔ تو جہاں ہم کو شک لگ رہا ہے تو میں یہ کہوں گا ہی، اور کچھ نے یہ کہا کہ آپ اس میں کمیونل کر رہے ہیں، مسلمان ہندو الگ۔ میں تو سب کو کہہ رہا ہوں، میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جو تمہاری صحت کو برباد کرے، جو تمہیں یعنی دیسی مرغی کی طرح نہیں بلکہ فارم مرغی کی طرح بنانے کی کوشش کرے، اس سے اوائڈ کرو۔ یہ چیز میری طرف سے میں نے کہا تھا کہ اس کے نقصانات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، ورنہ حرام نہیں ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں آج بھی، جتنا ہو سکتا ہے بچنے کی کوشش کر لیتے ہیں، کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ حرام ہے۔ اس طرح سے ہمارے علاقے میں جب ہبلی میں کافی سال پہلے میں نے تفسیر میں ایک حدیث پاک بیان کیا تھا کہ گائے کے گوشت کے متعلق حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے،
اس کے دودھ میں بیماری ہے۔ مفتی صاحب نے گائے کا گوشت کھانا حرام کر دیا، تو قصائی لوگ آ گئے تھے ہمارے پاس، انہوں نے کہا تھا کیا آپ نے ایسا کہا ہے؟ غور سے سنیں، بات جتنی کہی جائے اتنے ہی کو آپ رکھیں، اس کو توڑ مروڑ کر یا مرچ مسالہ لگا کر لوگوں تک نہ پھیلائیں۔ اور کچھ یوٹیوب والے چینل چلانے والے، ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، کچھ بیانات کو وہ ہمارے کراپ کر کے کٹ کر کے اور ایسی خطرناک ہیڈنگ ڈالتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہی سہم جائیں، کیا یہ ایسی بات ہو سکتی ہے؟ جبکہ آپ آگے پیچھے کی بات سنیں گے آپ کو خود پتہ چلے گا کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے یہ چکن والی جو ویڈیو ہے یا آڈیو ہے، پھر سے آپ سنیں گے تو آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ اگر امام وطر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور پیچھے سے کوئی مقتدی نے لقمہ دیا تو کیا کرے؟ لقمہ لے لے، واپس قیام میں لوٹ گئے تو کیا حکم ہوگا؟ دونوں چیزیں دیکھیں، وطر میں قنوت پڑھنا واجب ہے، تیسری رکعت میں امام کو ہاتھ پھر سے دوبارہ تکبیر باندھ کر کے قنوت پڑھنا واجب ہے، لیکن امام بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، تو اب امام کے لیے حکم یہ ہے کہ اب وہ رکوع کر لے، نہ پلٹے، اب واپس نہ آئے، اب وہ اپنی نماز پوری کر لے، لیکن اتحیات میں تشہد کے بعد سلام پھیر کر کے 2 سجدے کرے گا، سہو کے نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن جو لقمہ دیا، اب اس کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر امام نے لقمہ لے لیا، پیچھے مقتدی نے لقمہ دے دیا اور امام پلٹ کر کے آیا، پھر قنوت پڑھ کر کے پھر گیا، تو پھر بھی اس کے لیے سجدہ سہو واجب ہے، نماز ہو جائے گی، مقتدی کی بھی ہو جائے گی، امام کی بھی ہو جائے گی۔ لیکن پیچھے مقتدی نے لقمہ دیا اور امام نے لقمہ نہیں لیا، وہ رکوع میں ہی رہ گیا، پھر بعد میں تنگ آ کر کے مقتدی بھی رکوع میں چلے گئے کہ امام صاحب لے نہیں رہے لقمہ، اور اپنی نماز سب نے کمپلیٹ کی، تو جس نے لقمہ دیا تھا اس کی نماز باطل ہو گئی، انہیں اپنی نماز پھر سے دہرانا پڑے گی، امام نے اگر لقمہ اس کا نہیں لیا تو، اور اگر لے لیا تو سجدہ سہو کر لے امام، باقی سب کی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ یاجوج ماجوج کون ہے، ایک لمبا بیان ہے۔ قیامت کے قریب ایک فوج ہوگی، یہ 2 لوگ نہیں ہیں، ایک بہت بڑی فوج ہوگی، اتنی کہ انسانوں سے بھی زیادہ ہوں گے، یہ ہر چیز کو چکھ جائیں گے، کھا جائیں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے، کھیتی باڑی ساری چیزیں ختم کر دیں گے، یہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔ اس کے متعلق بھی میں نے کافی ان کے متعلق بیان کیا ہوں گے، آپ بیانات چیک کر سکتے ہیں۔ کیا عورتیں مسواک کر سکتی ہیں؟ ہاں کر سکتی ہیں، یہ شفا کے طور پر اپنے دانتوں کو استعمال، دانت ان کے اندر بھی تو ہوتے ہیں، عورتوں کے پاس بھی دانت ہوتے ہیں، تو ہاں دانتوں کو صحیح کرنے کے لیے مسواک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، تو پھر عورتیں بھی کیوں نہ بچیں ہر بیماری سے۔ اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔